बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज की ख़बरों से गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले आप तमाम देखने वालों से माज़रत करना चाहूँगा। और माज़रत इस बात पे, जो हमारा आखिरी व्लॉग था उसमें जो वॉइस क्वालिटी थी वो अच्छी नहीं थी, और उसकी वजह मेरी अपनी गैर इरादी आप गलती समझ सकते हैं। अब गैर इरादी तौर पे किया गया एकदम गलती है, ये गलती नहीं है, लेकिन मैं उसको गलती के तौर पर जो है वो एडमिट कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ। हुआ नाज़रीन ये था कि वो जो मैंने गाड़ी में बैठ के वीडियो बनाई वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बिल्कुल सामने जो शार दस्तूर है उसके किनारे पे मेरी गाड़ी पार्क थी, उसमें बैठ के मैंने वीडियो बनाई। लेकिन वीडियो बनाने के दौरान जब मैंने रिकॉर्डिंग पे कैमरा डाला तो मैं इस बात पे ध्यान नहीं दे सका, अपनी लाइल्मी कह लें, क्योंकि मैं इतना हाई फाई या हाई टेक नहीं हूँ, कि एसी के जो विंडो होती है उसके बिल्कुल सामने कैमरा रख दिया। और मैंने अपना जो हेडफोन होता है या जो माइक होता है या जो माइक वायर होती है वो मैंने नहीं लगाई, तो मैंने ओपन कैम के साथ जनरल वॉइस के ऊपर वो वीडियो रिकॉर्ड किया और उसके बाद उसको पब्लिक कर दिया। तो ये मेरी गैर इरादी तौर पे जो गलती थी उसका मैं एतराफ़ करता हूँ, आप तमाम देखने वालों से माजरत भी चाहता हूँ। और एक छोटा सा एहतजाज मैं रिकॉर्ड कराना चाहूँगा कि इस बात पे कि मैंने वीडियो ये भी रिकॉर्डिंग पे डाल दी, लेकिन रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले मैंने अपने नोट्स नहीं देखे। आप देखें कि मेरे नोट्सों का क्या हशर नशर किया गया है। ये देखें, अब ये नोट्स जो हैं, ये इसी नोट्स में से मैंने आपको जो खबरें मैंने थंबनेल पे लिखी हैं उनकी तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। लेकिन ये जो मेरे नोट्स का नाज़रीन हशर नशर किया है, ये हमारे छोटे शहजादे ने किया है। मैं आके बैठा, मैंने नहीं देखा कि ये सब कुछ हुआ। अभी मैंने जब अपना ये जो गत्ता कह लें फाइल है, इसको जब मैंने सीधा किया तो जनाब ये पूरे यहाँ पे कांटे लगे हुए थे, और मैं देख के इसको मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये किसकी हरकत है या किसकी शरारत है। तो इस पर भी आपसे माजरत चाहते हैं। अब आ जाते हैं जो तोशा खाना से मुतल्लिक मुख्तसर फैसला सामने आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। 8 नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की मुख्तलिफ दरख्वास्तें थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें एक जुरिस्डिक्शन के हवाले से थी कि ये सेशन अदालत में जो जज हुमायूं दिलावर साहब की अदालत है उसमें ये केस ज़ेर समात नहीं आ सकता। दूसरी दरख्वास्त जो है वो ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन है कि हुमायूं दिलावर साहब क्योंकि पहले राउंड में ये फैसला कर चुके हैं कि ये मुकदमा तोशा खाना का इमरान खान के खिलाफ काबिल समात है, लिहाजा वो अपना माइंड दे चुके हैं। तो ये केस सेकंड राउंड ऑफ लिटिगेशन में जब रिमांड किया गया था तो जो अपने हुमायूं दिलावर साहब है उनके पास नहीं भेजा जाना चाहिए था, बल्कि दूसरे जज साहब के पास भेजा जाता। अच्छा, इस पर आज खान साहब की लीगल टीम के साथ मेरी गुफ्तगू हो रही थी। बड़े अच्छे वकला हैं, गुफ्तगू बड़े प्यार से करते हैं और मोहब्बत भी करते हैं, यानी कि सिर्फ दिखावे के तौर पे, और शिकवा भी करते हैं कि आपके जो वीलॉग होते हैं हमारे खिलाफ बड़े सख्त होते हैं, लेकिन साथ में कहते हैं ठीक है, बहुत सारों से आपके काफ़ी बेहतर होते हैं, आप तलख बात तो करते हैं लेकिन फैक्चुअली आप रिपोर्ट ही कर रहे होते हैं। तो जब उनके साथ मेरी इंटरेक्शन चल रही थी आज की अदालती कार्रवाई के बाद, बल्कि अदालती कार्रवाई से पहले भी, तो मैंने उनसे कहा कि जो जज हुमायूं दिलावर साहब पे आपका एतराज़ है, क्या अगर ऐसा हो जाए कि ये केस, मैं मफरूज़े पे बात कर रहे थे कि ये जज किसी और केस किसी और जज को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, और वो अगर ये फैसला कर दे कि ये मामला सेशन अदालत में ज़ेर समात आ सकता है, तो फिर जब वो फैसला कर दे, कंप्लेंट को काबिल समात करार दे दे, तो फिर क्या ये ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा कि फिर जज हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में केस ट्रांसफ़र कर दिया जाए? तो उस पर वकला साहबान का, खान साहब के वकला का कहका लगा कि इमरान तो हमें मरवाना ही चाहता। मैंने कहा सर, आपका एतराज़ ये है कि ये काबिल समात नहीं है, ये मजिस्ट्रेट कोर्ट में नहीं चलना चाहिए, सेशन अदालत में नहीं चलना चाहिए, मजिस्ट्रेट कोर्ट में चलना चाहिए। अगर और जज ये फैसला कर दे कि नहीं ये सेशन अदालत में चलेगा, तो फिर तो ये मामला हुमायूं दिलावर साहब के पास वापस आना चाहिए। तो फिर वो जो कह के वहाँ पे लगे, मैं उसको बयान नहीं कर सकता, लेकिन पर ये नाइट एंड नोट पे बात हो रही थी। तो जो 8 दरखास्तों पे फैसला महफूज हुआ, उसमें एक वो जज साहब की पोस्ट वाली भी थी, उस पर FI की रिपोर्ट आ चुकी है। कुछ दीगर दरखास्तें भी थी जो खान साहब का हक़ दिफा बहाल अपना मुस्तरद किया गया, क्लोज़ किया गया, उसके खिलाफ ये अपील आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हुई। इन तमाम दरखास्तों पर फैसला हुआ, और आमिर फारूक साहब जब आखिरी समात पे जो हक़ दिफा के हवाले से थी उसकी समात को कंक्लूड करके उठने लगे, तो आमिर फारूक साहब ने कहा कि मैं इसके ऊपर पहले फैसला दूंगा ताकि आपका जो राइट ऑफ डिफेंस है वो अफेक्ट ना हो, और बाकी जो हमने सुबह फैसला रिजर्व किया था फाइलों का, वो तो अभी मैंने फाइलें पढ़ी नहीं। 7 मुकदमात की फ़ाइलें आमिर फारूक साहब ने कहा कि मैंने उनको नहीं पढ़ा। तो आज जब ये कह के उठे आमिर फारूक साहब, तो उसके बाद जो फैसला जो रिपोर्ट किया गया, मीडिया पे भी रिपोर्ट हुआ, उसमें यह कहा गया कि तमाम जो 8 मुख्तलिफ दरखास्तें थीं चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की, उन पर फैसला आज नहीं कल सुनाया जाएगा। अब ये जो अनाउंसमेंट मुख्तसर सी हुई कि फैसला आज नहीं होना, कल सुनाया जाना है, कोर्ट स्टाफ ने ये अनाउंसमेंट की
ذرائع سے یہ پتہ چلا اپنے رپورٹرز کو. تو اس کے بعد پھر ناظرین معاملہ یہ ہے کہ کل اگر جیسا کہ عامر فاروق صاحب یہ کہتے ہوئے اٹھ کے چلے گئے اپنے چیمبر میں کہ پہلے حق دفاع کے حوالے سے فیصلہ سنایا جائے گا، تو کل سپریم کورٹ میں بھی عمران خان صاحب کی اپیل پہ سماعت ہونا ہے اور اس میں وہی بینچ برقرار رکھا گیا ہے جس نے آخری 2 روز پہلے مقدمے کی سماعت کی تھی اور خواجہ حارث صاحب سے کہا تھا کہ آپ اپنا بکسہ کھولیں، اپنا بیگ کھولیں، اس میں آپ کو ہم ٹیکنیکلی ریلیف دے چکے ہیں. سیکشن 526 کا ریلیف آپ کے پاس ہے کہ جب تک ہائی کورٹ فیصلہ نہ کرے، ٹرائل کورٹ کے جو جج ہیں ہمایوں دلاور صاحب وہ فائنل فیصلہ اناؤنس نہیں کر سکتے، پرناؤنس نہیں کر سکتے. لیکن خواجہ حارث صاحب نے انسسٹ کیا تو کل کی حد تک جو ہے کیس جو ہے وہ نوٹس کر کے وہ رکھ لیا گیا تھا. اب یہ جو فیصلہ محفوظ ہوا ہے اس سے ناظرین معاملہ ایسے پیچیدہ ہوا ہے، وہ جو میں نے تھمبنیل پہ لکھا کہ پھندا تیار. یہ خان صاحب سے آج سوال ہوا، بی بی سی کو خان صاحب نے انٹرویو دیا، اس میں اینکر نے سوال کیا کہ لگتا ہے ایسا ہے کہ قانونی پھندا آپ کی گردن کے گرد جو ہے وہ ٹائٹ ہو رہا ہے. تو اس پہ خان صاحب نے وہ بڑا سیاسی قسم کا جواب دیا کہ جب سے ہم حکومت سے نکلے ہیں مجھے یہ ٹیکنیکل ناٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، لیگلی ناٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ ایک مختلف ہوا کہ جب مجھے وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا کہ ہماری پارٹی کی پاپولیرٹی بہت زیادہ اوپر چلی گئی، ہماری پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا، 37 میں سے 30 بائی الیکشن ہم نے جیتے، اور اب یہ مجھے جیل میں بھی ڈالنا چاہتے ہیں اور مجھے جو ہے وہ نااہل بھی کرنا چاہتے ہیں. اب وہ سوال اپنی جگہ پہ، لیکن بات یہ ہے کہ توشہ خانہ کا کیس اگر بنا تو خان صاحب نے خود اپنے ٹیکس گوشواروں میں ان چیزوں کو ظاہر نہیں کیا تھا. اس میں نہ پی ڈی ایم کا قصور ہے نہ اسٹیبلشمنٹ کا قصور ہے، خان صاحب کو خود بتانا تھا ان گوشواروں میں کہ کیوں چھپایا. اور خان صاحب نے 300 سیکشن 42 کے بیان میں اس بات کا اعتراف بھی کر لیا ہے اور ڈاکومنٹس بھی ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں. اب یہ جو فیصلہ اب ہائی کورٹ نے کہا ہے، اب کل صبح یعنی 8:30 9 بجے 9:30 10 بجے ہائی کورٹ اگر اس نقطے پہ فیصلہ صادر کر دیتی ہے کہ جو رائٹ آف ایویڈنس ہے خان صاحب کا اس کو ریسٹور کر دیتی ہے یا اس کو ریسٹور نہیں کرتی، یہ فیصلہ سنانے کے بعد باقی 7 مقدمات کا فیصلہ اناؤنس نہیں ہوتا، تو پھر اس صورت میں جب سپریم کورٹ میں 11 بجے اس کیس کی سماعت ہوگی تو سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے؟ سپریم کورٹ ہینڈی کیپ ہے. جب تک یہ فیصلہ اناؤنس نہیں ہو جاتا تو سپریم کورٹ کوئی ڈائریکشن بھی نہیں دے سکتی کیونکہ وہاں پہ فیصلہ ریزرو ہے. فیصلہ سامنے آئے گا تو پتہ چلے گا. لیکن اگر فیصلہ ہو بھی جائے تو ٹیکنیکلی پھر یہ خان صاحب کی جو اپیل ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ غیر مؤثر ہو جائے گی. یعنی اگر خان صاحب کی جو یعنی 11 بجے 12 بجے فیصلہ سنا دیا گیا تب سپریم کورٹ بھی کلوز ہو جائے گی، بند ہو جائے گی. پرسوں ہفتے کا دن ہوگا، 5 اگست آخری دن ہوگا. تو پھر اگر ہائی کورٹ کل یہ فیصلہ سنا دیتی ہے کہ رائٹ آف جو ایویڈنس ہے وہ بھی بحال نہیں ہوتا یا بحال ہو جاتا ہے دونوں صورتوں میں، اور جو ٹرانسفر کی اپلیکیشن ہے وہ بھی ریجیکٹ کر دی جاتی ہے، باقی درخواستیں بھی ریجیکٹ ہو جاتی ہیں، تو پھر تو لائسنس مل جائے گا جج ہمایوں دلاور صاحب کو اس کیس کو کل یا پرسوں کنکلوڈ کرنے اور اس کا فیصلہ صادر کرنے میں ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. تو آج کی ڈیولپمنٹ سے اور جو ابھی جو میں نے آپ کے خاص خبر شیئر کی کہ تمام فیصلے محفوظ کیے گئے، کل اناؤنس کیے جائیں گے، تو معاملہ پیچیدہ ہو گیا ہے اور خان صاحب کے خلاف گھیرا تنگ ہو گیا ہے. خان صاحب کے لیے لگتا ہے ایسا ہے کہ مشکل وقت جو ہے وہ قریب سے قریب آ رہا ہے. اب آ جاتے ہیں جو آج سپریم کورٹ میں اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ 3 اہم واقعات پیش آئے. اب اس کو ناکامی کہنا ہے، اعتزاز صاحب کی وہ لاجواب ہو گئے وہ کہنا ہے، یا شرمندگی کہنا ہے؟ سب سے پہلے تو جو آج فوجی عدالتوں کے خلاف دائر کی درخواستوں پر جب سماعت کا آغاز ہوا، آپ کو بتا دیں کہ اعتزاز احسن صاحب جو ہیں دلائل تو اٹارنی جنرل صاحب نے دینے تھے، لیکن اعتزاز احسن صاحب روسٹرم پہ آئے. انہوں نے کہا کہ یہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ پاس کیا گیا ہے قومی اسمبلی کی طرف سے، اب یہ سینٹ میں جائے گا، اس پہ آپ سپریم کورٹ سے نوٹس لیں. اب غالباً جو سپریم کورٹ نے کچھ عرصہ پہلے کیا تھا کہ جو پارلیمنٹ نے ایک قانون بنایا تھا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے نام سے، اور اس قانون کے بننے سے پہلے ہی اس پہ آئی درخواستوں پہ جو ہے وہ نوٹس لے لیا گیا اور پھر اس قانون کو آج تک سسپینڈ رکھا گیا ہے. غالباً اعتزاز احسن صاحب یہ سوچ رہے تھے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے اوپر میں بات کروں گا. رات کو عمران خان صاحب نے وی لاگ بھی کیا ہے، تو ہو سکتا ہے سپریم کورٹ نے جس طریقے سے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے خلاف نوٹس لے کے اس کو سسپینڈ کیا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ کارروائی کر لے، سپریم کورٹ کوئی ایکشن لے لے، سو موٹو لے لے. تو اس پہ چیف صاحب نے کسی قسم کا ایکشن لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ سو موٹو لینے کا طریقہ بدل چکا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے آ چکے ہیں، اس طرح سے ہم از خود نوٹس نہیں لے سکتے. غالباً اعتزاز احسن صاحب کو غالباً اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ معاملہ چیف جسٹس کے اختیارات سے متعلق نہیں تھا، تو اس لیے اس کا نوٹس بھی نہیں لیا گیا. دوسرا، آج اے جی صاحب سے چیف جسٹس صاحبان نے جو 6 رکنی بینچ ہے جو ملٹری کورٹ سے متعلق درخواستوں پہ سماعت کر رہا ہے، اے جی صاحب نے دلائل دیے کہ یہ جو بار بار سوال کیا جاتا ہے کہ یہ جو ملٹری فوجی عدالتیں ہیں سیکشن 175 آرٹیکل 175 کے نیچے ہیں، اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ یہ عدالتیں آرٹیکل 175 کے نیچے نہیں ہیں،
یہ آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ بنائی گئی عدالتیں ہیں اور اس میں سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے۔ آرمی ایکٹ میں ایسے نوعیت کے جرائم ہیں جو اس کے انڈر نیچے کور ہوتے ہیں۔ جج صاحبان نے سوال پوچھا کہ آئین کے تحت اگر یہ عدالتیں نہیں بنی تو اس کو کیا سمجھا جائے، اور پھر جو اٹارنی جنرل صاحب کا سوال تھا اس پہ جج صاحب نے جواب تھا، اس پہ جج صاحب نے سوال کیا کہ اگر یہ فوجی عدالتیں ٹریبونلز ہیں تو اس میں شفاف ٹرائل کیسے ہوگا، بنیادی حقوق کا تحفظ کیسے ہوگا۔ یا افریدی صاحب نے بڑا ریلیونٹ اور پرٹیکولر سوال پوچھا کہ عدالت اگر یہ نہیں ہے، فوجی عدالتیں ٹریبونل ہیں، تو پھر یہ تو صرف سویلین کا ٹرائل کر سکتی ہیں۔ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ جو فوجی عدالتوں پہ حملہ ہوا اس کے بعد آرمی ایکٹ کا جو ہے وہ اطلاق ہوتا ہے۔ لیکن اسی دوران چیف صاحب نے جب یہ کارروائی اختتام پذیر ہو رہی تھی تو چیف صاحب نے کہا کہ ہم اب اگلی تاریخ نہیں دے سکتے، کل جمعے کا دن ہے، ہمارے کچھ جج صاحبان نے چھٹیوں پہ جانا ہے، کچھ چھٹیوں پہ واپس آ رہے ہیں، تو ہم اگلے 2 ہفتے شاید سماعت نہ کر پائیں۔ تو ساتھ میں یہ بھی کہا، اٹارنی جنرل صاحب سے پوچھا چیف صاحب نے کہ رائٹ آف اپیل دینے کے حوالے سے آپ نے اب تک کیا کیا ہے، تو اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ ہم جو متعلقہ اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ میٹنگز چل رہی ہیں اور رائٹ آف اپیل دینے کے معاملے کے اوپر سنجیدگی سے کے ساتھ جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں پہ ایک چھکا لگایا جو کہ دوسرا واقعہ تھا اعتزاز احسن کے ساتھ۔ پہلا تو انہوں نے آفیشل سیکریٹریٹ کے حوالے سے کہا کہ ازگوف نوٹس لیں، تو دوسرا جو چھکا لگایا وہ اعتزاز احسن صاحب نے لگایا، اٹارنی جنرل صاحب نے لگایا اعتزاز احسن صاحب پہ۔ اس پہ قانونی وار کہہ لیں، قانونی حملہ کہہ لیں، جو مرضی نام دینا آپ دے سکتے ہیں، لیکن اٹارنی جنرل صاحب نے یہ کہا کہ میرے والد صاحب اور اعتزاز احسن صاحب جو ہے وہ MRD تحریک کا حصہ رہے ہیں، یہ جیلوں میں بھی گئے، لیکن انہوں نے کبھی بھی حملے نہیں کیے ملٹری املاک کے اوپر۔ تو یہ جب بات کی کہ اب 9 مئی کو ملٹری املاک کے اوپر، تنصیبات کے اوپر اٹیک کیے گئے ہیں، ماضی میں بھی سیاسی جماعتوں نے احتجاج کیے، تنظیمیں بنائیں، تحریکیں بنائیں، لیکن اس طرح سے ملٹری املاک کو نقصان نہیں پہنچایا گیا، وہاں پہ جلاؤ گراؤ نہیں کیا گیا، وہاں پہ توڑ پھوڑ نہیں کی گئی، یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ تو جب یہ بات رکھی اٹارنی جنرل صاحب نے اعتزاز احسن صاحب کا نام لے کے، تو پھر ہوا یہ کہ اعتزاز احسن صاحب وہاں پہ لاجواب ہو گئے۔ یہاں پہ ناظرین ایک نئی خبر یہ بھی سامنے آئی ابھی کہ الیکشن کمیشن نے جو فواد چوہدری صاحب کی جو اپنا وہ تھی غیر مشروط معافی، اس کو مسترد کر دیا ہے اور 15 اگست تک ان کو نئی غیر مشروط معافی جمع کرانے کا حکم دے دیا ہے۔ تو ایک اعتزاز احسن کے ساتھ یہ ہوا، اور پھر جب اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ جب موب وہاں پہ گیا تو فوجیوں کے پاس 2 راستے ہو سکتے ہیں، یا تو وہ گولیاں چلانا چاہتے ہیں، دوسرا یہ ہو سکتا تھا کہ وہ FIR درج کراتے قریبی تھانے میں اور پھر قانونی کارروائی کی جاتی۔ تو اس پہ اپنا اعتزاز احسن صاحب نے بڑا مطلب لاؤڈلی عدالت میں کہا تو گولیاں چلانی تھی نا، یعنی اعتزاز احسن صاحب کی دلیل عدالت میں یہ تھی کہ پاکستان کے عوام کے اوپر، شہریوں کے اوپر فوج گولیاں چلاتی، تو یہ کس کا مقصد تھا کہ خون بہے اور معاملات جو ہے وہ سول وار کی طرف چلے جائیں، ملک میں امن و امن کی صورتحال پیدا ہو۔ تو یہ پھر جو باتیں کی جاتی ہیں یہ تو اسی قسم کی بات لگتی ہے کہ یہ تو سب پھر یہ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن بہرحال اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ فوج اپنے شہریوں پہ گولیاں نہیں چلاتی اور یہ مثال بننی بھی نہیں چاہیے، اور چیف صاحب نے بھی اس بات کو سراہا، اور چیف صاحب نے کہا کہ میں نے اعتزاز احسن صاحب کو اس لیے روکا ہے کہ میں بھی یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ فوج اپنے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائے، فوج کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، امن و امن کو برقرار رکھنا ہے، لیکن گولیاں چلانے والی بات اچھی نہیں تھی۔ تو فوج نے بہتر فیصلہ کیا کہ اپنے شہریوں کے اوپر جو ہے وہ گولیاں نہیں چلائیں، اور پھر چیف صاحب نے خود یہ بات کی کہ میاں والی میں کیا ہوا، ہمارے وہاں پہ قیمتی جدید طیارے کھڑے تھے، وہاں پہ دیوار توڑ کے مظاہرین جو تھے وہ اندر داخل ہو گئے، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی۔ اور پھر چیف صاحب نے کہا کہ اپیل کا حق جو ہے وہ حکومت دینا چاہتی ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس حد تک یہ رائٹ آف اپیل دینا چاہتے ہیں اور ان کو سننا چاہتے ہیں، ہم نے تو فیصلہ کرنا ہے، اگر اٹارنی جنرل صاحب اپنا کیس کوئی میڈ آؤٹ کر سکے تو ٹھیک، ورنہ فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہی کرنا۔ اور پھر عدالت نے اینڈ میں یہ بھی کہا، بلکہ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ ہم نے جو یقین دہانیاں آپ کو کروا رکھی ہیں کہ ٹرائل نہیں ہوگا، بہتر سہولیات فراہم کی جائیں گی، پورا ججمنٹ لکھا جائے گا، اس میں ریزننگ دی جائیں گی، یہ یقین دہانیاں آپ کی وجہ سے کرائی گئی ہیں، جس پر چیف جسٹس نے بھی کہا کہ اس کیس میں وہ ڈیفائنس حکومت کی طرف سے، ریاست کی طرف سے دیکھنے کو نہیں ملی جو ہمیں پہلے تجربہ ہوا ہے، اس میں کوآپریٹ کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا چیف جسٹس کی طرف سے کہ کسی کا ٹرائل شروع نہ ہو اور فوج کو پابند کریں گے، غیر آئینی اقدام نہ کرے، اور نہیں چاہوں گا کہ فوج شہریوں کے اوپر بندوق اٹھائے یا گولیاں چلائے۔ تو یہ آج عدالت میں سماعت ہوئی ہے فوجی عدالتوں کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ ناظرین کچھ دیگر خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ شہریار افریدی کو ضمانت پہ رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ مریم نواز 14 سالہ بچی رضوانہ کی عیادت کرنے کے لیے آج جنرل ہاسپٹل گئیں، اور وہاں پہ بچی نے کہا کہ مجھے مارتے بھی تھے، تیزاب بھی پلاتے تھے، اور مریم نواز نے کہا کہ جتنا جو طاقتور ہیں، جو اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں، انہیں قانون کے نیچے لانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ استحکام پارٹی، یہ بڑی اہم خبر ہے ناظرین، یہ بڑی اہم خبر ہے کہ 20 روز کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی نے
شاہین کے انتخابی نشان کے لیے الیکشن کمیشن سے استدعا کی تھی، درخواست کی تھی، لیکن الیکشن کمیشن نے استحکام پاکستان پارٹی کو چڑیا کا نشان لینے کا آفر کر دی ہے، پیشکش کر دی ہے، اور جو شاہین کا نشان ہے یا جو عقاب کا نشان ہے وہ عوامی مسلم لیگ کے پاس ہے، اور عوامی مسلم لیگ کو 20 دن کا وقت دیا گیا ہے کہ انٹر پارٹی الیکشن کروائیں، بصورت دیگر یہ انتخابی نشان آپ سے واپس لے جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور خبر ہے پرویز الہی کے حوالے سے، ان کے قریبی دوست ہیں افغان فاروق صاحب، انہوں نے اینٹی کرپشن میں جو خبریں رپورٹ کی گئی ہیں پرویز الہی کے خلاف گواہ بننے کا فیصلہ کر لیا ہے، گواہی ریکارڈ کرا دی، جس میں کہا گیا ہے کہ بھاری رشوت سڑک کی تعمیر میں انہوں نے پرویز الہی کو دی، 25 کروڑ روپے، 5 کروڑ پہلے دیے تھے، 20 کروڑ بعد میں دیے تھے، اور جو 5 کروڑ دے کے آئے تھے پرویز الہی صاحب کو، وہ جو اپنے گندم کے تھیلے ہوتے ہیں اس میں ڈال کے پرویز الہی صاحب کو دے کے آئے تھے، 1 کروڑ کے 5 پیکٹ بنائے، اور 5 کروڑ کے جو ٹوٹل اماؤنٹ تھی وہ تھیلوں میں ڈال کے دی گئی تھی۔ اور آخری جو خبر ہے پاکستان ٹیم بھارت جائے گی نہیں جائے گی، اس حوالے سے متعلقہ کمیٹی نے، جس کی سربراہی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی ہے، کہ ٹیم نے ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے بھارت جانا ہے نہیں جانا، اس سے پہلے ٹیم کی سیکیورٹی کی کنفرمیشن کے لیے، گارنٹی کے لیے سیکیورٹی ٹیم جو ہے وہ بھارت بھیجی جائے گی۔ تو یہ ہے ناظرین آج کا ہمارا ویڈیو لاگ۔ کل جمعے کے روز دیکھتے ہیں کہ توشہ خانہ کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ سپریم کورٹ میں ہوتی ہے، ہائی کورٹ کیا فیصلہ سناتی ہے، اور پھر اس سے پہلے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جج ہمایوں دلاور صاحب جنہوں نے 8:30 بجے کل کی سماعت کا وقت دے رکھا ہے، وہ کیا کارروائی کو بڑھانے کے حوالے سے اپنا فیصلہ ان کا سامنے آتا ہے۔ اجازت چاہتے ہیں۔